Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाजरीन, I am Abdul Mannan Darwish from Kasre Darwish, Islamabad. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। जब भी कोई ख़ास दिन सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ शामिल करें और ऐसी बातों का एक दूसरे के साथ तबादला करें जो आम हालात में वकूअ पज़ीर तो होती हैं लेकिन उनका अवाम को नहीं पता होता। क्रिसमस, ईद उल फितर, न्यू ईयर डे, इस तरह के और बहुत सारे, वर्ल्ड रेडियो डे, बहुत सारे जो दिन आए हम मिलकर सेलिब्रेट किए। आज 1 मई यौम मई है, इंटरनेशनल मजदूर डे, इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पे मनाया जा रहा है। इस दिन से भी मेरी बहुत सी अजीब व गरीब यादें और तजर्बात वाबस्ता हैं। बचपन में आपको जैसे पता है कि मेरा जो भी कुछ हुआ रेडियो से शुरू से ही रहा रहा। 1 मई को ये रशिया जो उन दिनों सोवियत यूनियन होता था वहाँ से बड़ी ज़ोरदार एक परेड आती थी। इंग्लिश में भी उसका लाइव हो रहा होता था, रशियन ज़ुबान में भी हो रहा होता था। तो मैं ये समझता था कि ये कम्युनिस्टों या सोशलिस्टों का कोई ऐसा दिन है, लेकिन उस वक़्त आई वॉज टू यंग, बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी। और ये भी पता चला कि हमारे मुल्कों में ये दिन नहीं मनाया जाता क्योंकि ये तो कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का, उन लोगों का दिन है ना, हमारा तो नहीं है। अब आगे चलकर जब अवामी हुकूमत भुट्टो साहब का दौर आया तो उस दौर में इस दिन को बाकायदा से मनाया जाना शुरू कर दिया। अब मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुमकिन है क्योंकि उनका दिन था तो वो एक तरह से लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी तो वो भी इसके साथ शामिल हो गए। यूं मेरी आज उम्र आगे बढ़ी, तजर्बात में अल्लाह ने इजाफ़ा किया तो मुझे एक अजीबो गरीब बात समझ आई। कई बातों से एक बात ये कि बेसिकली ये तो कम्युनिस्टों या सोशलिस्टों का दिन है ही नहीं। ये तो लंबी चौड़ी वो नेट पे जो मालूमात देते हैं शिकागो में मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है वो ये आप सबको पता। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है, जो चाहे देख ले। लेकिन ये है कि ये मजदूरों का दिन तो था ही नहीं। चलें, अब इसके बाद क्या बात ये समझ आई कि जिन जिन ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिज़म और सोशलिज़म जाता गया, लोगों ने सबसे ज़्यादा इस पर ज़ोर दिया जाता था कि हैवी इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन, एजुकेशनल नेशनलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलाइजेशन करनी। हमारे मुल्क में भी यही काम शुरू हो गया। जिस तरह से जब नेशनलाइजेशन हो गई जिस मुल्क में भी, मजदूरों ने, मेहनत कशों ने ये सोचा कि अब हमारा काम है सिर्फ तनख्वाह वसूल करनी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है। देखते ही देखते रोमेनिया, बल्गेरिया, ईस्टर्न यूरोप, हंगरी वगैरह वो जो ममालिक थे, एक ज़माने में यूरोप में, दुनिया में बड़ा नाम था उनका इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, लेकिन देखते देखते वो कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। हमारे मुल्क में भी यही काम होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये काम जब आगे बढ़ा तो फिर आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट मजबूर हुई कि वो एक डी नेशनलाइजेशन का जो है मामला वो शुरू हो गया। खैर है, वो जो भी कुछ हो गया, उस दौर का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मुझे याद है। मौलाना कौसर नियाज़ी एक बड़े तेज़ जहन के मालिक थे और हरफन मौला थे, यानी हर हुकूमत के पाँव चाटने और मिनिस्ट्री और सेनेटर और कुछ ना कुछ तो ले ही लेते।
ایک تقریب کا میں حال سن رہا تھا، رپورٹ لگی ہوئی تھی، مزدور جو تھے لیڈران بڑا زور و شور سے مطالبہ کر رہے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے دے دی جائے، اور اس طرح کی باتیں، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کام کرے نہ کرے۔ جب مولانا کوثر نیازی کی ایز اے چیف گیسٹ باری آئی تو انہوں نے بہت بڑی کام کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ پسینہ آئے بھی تو صحیح نا۔ تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ خیر، وہ جو کچھ بھی ہوا، حالات بدلتے رہے، تبدیلیاں آتی رہیں، تو اب چلتے چلاتے ہمارا وہ ایک دور آتا ہے 98 کا، جب پاکستان نے محنت کی، پاکستان کے مزدوروں نے، محنت کشوں نے سال ہر سال محنت کی، اور فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم ایٹمی تجربہ ہم بنا کے دنیا کو دکھا دیں گے کہ پاکستان دنیا کا پہلا مسلم ملک ہے جس کے پاس اٹامک پاور ہے، اٹامک انرجی ہے، اٹامک پاور بن چکا ہے۔ ہڈیاں نہیں، بوریاں نہیں، بوروں کے حساب سے انڈیا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، دوسرے ملک ہمارے لیڈران یا جو بھی تھے ان کو پیش کی گئی کہ آپ یہ تجربہ نہ کریں۔ بہرحال وہ تجربہ تو ہونا تھا، ہو گیا۔ 28 مئی تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہماری کامیابی تو وہ تھی جس کو یوم تکبیر کے طور پہ کہتے ضرور ہیں، ہم لیبر ڈے یا جو بھی کچھ ہے 28 مئی کو کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ ہمارا ازلی دشمن انڈیا، یہ سپر پاوریں، یہودی، یہ لوگ نہیں پسند کرتے۔ پھر ایک افسوس، اب عجیب بات یہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ یوم مزدور ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ محنت کشوں کا دن ہے۔ محنت کشوں کا دن ہے۔ آج کی ہی خبریں جو سنیں تو اس میں ایک بات آ رہی تھی، ہمارے ملک میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے، اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آج بھی مزدور محنت کش جو ہے بیچارے محنت کر رہے ہیں، نہیں محنت کریں گے تو شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ ساتھ یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ آگے چل کر اگلے ماہ میں یا اس ماہ میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ بڑھ جائے گی تو بڑھ جائے گی، کیا فرق ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلتے رہے، حالات بدلتے رہے، تبدیلی ہوتی رہی۔ مزدور کون ہے؟ محنت کش کون ہے؟ ایک زمانے میں رواج پڑا، اب یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے، آپ ان پہ ضرور غور کریں اور دائیں بائیں دیکھیں تو بھلے یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ رواج پڑا کہ جو بھی منسٹر صاحبان کے ووٹر سپورٹر ہوتے تھے ان کو جبراً محکموں میں جاب دلوا دیا جاتا تھا۔ ہوتے تو وہ چھوٹے موٹے لوگ ہی تھے، مطلب سویپر، چوکیدار، لیب کاسد، ڈرائیور، اس طرح کے اٹینڈنٹ، اس طرح کے لوگ تھے۔ لیکن وہ خطرہ یہ تھا، مثال کے طور پہ کسی ڈائریکٹر یا بڑے افسر نے کہہ دیا چوکیدار کو کہ بھئی 4 دن ہو گئے تو بغیر اطلاع غائب ہے، ڈیوٹی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کل کو ادارے کو کچھ ہو جائے۔ شام تک اس ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، جو بھی انچارج ہوتے، ان کی طلبی ہو جانی منسٹر صاحب کی کوٹھی میں، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں، اب بھی ہوتا، یہی کچھ ہوتا۔ منسٹر صاحب نے صرف کپڑے ہی نہیں اتروائے، باقی چھوڑا کچھ نہیں تھا۔ ہر شخص خوف زدہ تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب ذرا سی بات ہے منسٹر کی کوٹھی میں جائیں گے، وہ ہوتے بھی تو اس کی کوٹھی میں ہی ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جن دنوں میں سیالکوٹ تھا، وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ڈیف اینڈ ڈم بندہ ہے،
تو منسٹر کے پاس جا کے روئے پیٹے، انہوں نے اس کو اسسٹنٹ کے طور پہ یا یو ڈی سی کے طور پہ لگا دیا، ڈیف اینڈ ڈمب تھا۔ چلو وہ تو لگا دیا، وہ جو حکیم الامت سینٹر تھا وہاں اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اب وہ کام نہ کریں۔ دوسرے جو کلرک وغیرہ تھے، جو انچارج تھے، انہوں نے کہا یار تمہارا نظر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولنے چلے گا ہم تمہیں لکھ کے ہر چیز سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، چلو گھر سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا، سکھا دیتے ہیں نا کام۔ تو اب کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے کوئی کام کرنا ہی نہیں، بڑی دلچسپ بات ہے، وقار صاحب اور سجاد صاحب دو کلرک اسٹیڈو اور اسسٹنٹ ہوتے تھے، انہوں نے لکھ کے اس کو دے دیا کہ اگر تو کام نہیں سیکھے گا، کام نہیں کرے گا تو پھر ہم گورنمنٹ کو تیرے خلاف رپورٹ کریں گے۔ جو ڈیف اینڈ ڈمب تھا اس کا نام تھا یاسین۔ یاسین صاحب جواب کیا لکھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی تحریر میں؟ یاسین لکھتا ہے وقار سجاد کام، یاسین آرام۔ ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ ان لوگوں کو آرام کے لیے ہی تو لگایا جاتا ہے۔ بہت باتیں ہیں، لیکن اب ایک بات اور سناؤں گا، پھر انشاءاللہ باقی انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اللہ موقع دیتا رہے گا، بڑی باتیں ہیں، بہت باتیں سنیں۔ میری ٹرانسفر جس سینٹر میں بھی ہوتی تھی یا کرائی جاتی تھی، میں جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتا تھا کہ تمام جو اسٹاف ممبرز ہوتے تھے ود ڈیزگنیشن ان کے نام بریل میں لکھ لیتا تھا، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ 60 لوگ ہیں، 70 لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، اور کون کس پوسٹ پہ ہے، ڈیزگنیشن۔ ایک سینٹر میں میری، اس کا نام نہیں لیں گے، ایک سینٹر میں بات سننے کی، میری جب اس طرح سے ٹرانسفر ہوئی تو ایک ٹیچر کا نام کے بعد کیانی صاحب تھا، کیانی تھا وہ، جو بھی کوئی حد تھا۔ چلے میں نے جب کلاس وزٹ شروع کیے، ٹیچر صاحبان کا پتہ کیا، کون کلاس میں ہے، کون نہیں ہے، کون کیوں نہیں ہے، ان کیانی صاحب کا بھی پتہ کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ جی وہ بس ایسے ہی ہے، 9 سوا 9 آتے ہیں اور 11 بجے بریک ہو گئی اور 12:15 بجے ان کی نماز شروع ہو جاتی ہے، بھئی واپس بھی جانا ہوتا ہے، 1 سوا 1 بجے گاڑیاں بھرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ چلے وہ تو خیر ہے جو بھی ہے، اور وہ جمعے کو نہیں آتے۔ میں نے کیانی صاحب سے پوچھا کہ قبلہ آپ جمعے کو کیوں نہیں آتے جی؟ بھئی جمعہ جو پڑھنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کا جمعہ شروع کب ہوتا؟ جمعرات والے دن رات کے 7 بجے۔ حیران کن جمعہ تھا۔ میں نے دوسرے لوگوں کو پوچھا یار یہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ویسے تو میں فزیکل ڈسیبل ہوں، لیکن جمعرات کو میں نے نہر میں کھڑے ہو کے کوئی ورد یا وظیفہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے جمعرات کو تو ہمارا جمعہ شروع ہو جاتا ہے، جمعے کے بعد آئی ہفتہ اتوار، وہ تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ اب یہ کچھ دنوں کے بعد اور اس سے آگے بڑی بات ہوئی، اور میرا خیال ہے یہاں آج ختم کر دیں گے اس بات۔ وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہمارے آرمی چیف تھے، ان کا سنا ہم نے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی آرمی چیف کے طور۔ اب جو ہمارے کیانی صاحب تھے ہر 2-4 دن کے بعد نہ آئے، جب بھی پوچھے کہ جناب آئے نہیں تھے۔ وہ ایک برات تھی تو اس میں جنرل کیانی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، انہوں نے تو جو چھٹی کرنی چلیں، پھر 2-4 دن کے بعد پھر نہیں آئے، 2-3 دن۔ بھائی کیا ہوا جی؟ وہ ایک ولیمہ تھا تو وہاں جنرل کیانی صاحب آئے ہوئے تھے، تو پھر آپ کو پتا وہ جنرل کیانی صاحب آئے ہوئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد نہ یہ کیانی صاحب رہے نہ جنرل صاحب رہے۔ جنرل صاحب تو بڑے اچھے بندے تھے، وہ جو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے جرنیل ہوتے ہیں ماشاءاللہ قابل، مصروف لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو اپنے کھانے پینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، رات دن مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ اور بہت سی باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ نشستوں میں یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا لیبر ڈے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کام نہ کریں؟ پہلی کی پہلی بینک وہ جائیں اپنے آفس اور تنخواہ وصول کر لیں۔ جب سے تنخواہیں ڈائریکٹلی بینکوں میں آنی شروع ہو گئی
اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی. تو اور بہت سی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کر اس مشن کو آگے بڑھانے کا موقع دے. زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ بھی جو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اپنا نام ضرور بتا دیا کریں. اور جب ایک گریٹ ریولوشن سٹارٹ ہوگی، انشاءاللہ سٹارٹ تو ہو چکی، لیکن اب بھی ہم ہتھیاروں کا استعمال سیکھ رہے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے، ہاؤ ٹو ریولوٹ، وہ کیا ریولوشن کیا ہوگی. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم سب لوگ تیار ہوں گے. پھر معاشرہ ایک وہ کچھ دیکھے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی معاشرہ خود کر لے گا. ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اللہ کی ذات سے دعا کریں مجھے آپ کو سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم جانے سے پہلے کچھ کر کے جائیں، چھوڑ کے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام.